अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। मुल्क में जारी DGISI की नोटिफिकेशन तकर्रुरी के मामले पर आज तो पूरी अपोजिशन भी बोलती नज़र आ रही है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान समेत मरियम नवाज साहिबा ने भी बहुत कुछ बोला और अफवाज पाकिस्तान के इदारे पर उन्होंने कहा कि उसकी इज़्ज़त जो है उस पर हरा फारा है जिस तरह से मौजूदा हुकूमत इस मामले को हैंडल कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि मुल्क में फ़ौज वाहिद एक मुनज़्ज़म इदारा है। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि तमाम मुल्क में इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा और ये इदारों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर काफ़ी कड़ी तनकीद भी की, कहा कि ये साजिश करते आए हैं, ये सिलेक्टेड हैं, ये मुंतखब नहीं हैं। और आज आपने ये भी देखा कि फवाद चौधरी साहब ने पहले एक ट्वीट के ज़रिए ये इत्तला दी कि DGISI की तकर्रुरी के हवाले से जो मशावरत है वो मुकम्मल हो चुकी है और प्रोसेस का आगाज़ हो चुका है। फिर ज़राए की इत्तलात से जो समरी है वो मूव कर दी गई है वज़ारत दिफा की जानिब से, जो कि PM ऑफिस को मौसूल हो गई है। अब बड़ा इस्लामाबाद में तो बड़ी किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन बहरहाल उम्मीद ये की जा रही है कि आज इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे अपने मोहतरम मेहमानों से। ये जो पूरी एक आप कह सकते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसने एक तरह से ऑपोजिशन को बड़ी तक़वियत भी दी है। आज ऑपोजिशन की यानी मरियम नवाज साहिबा ने जो कुछ कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उन्होंने उसके जवाब में हमने ये भी देखा कि शहबाज गिल ने भी बड़ी ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बहरहाल अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, हमारे साथ हैं अम्मार मसूद साहब और ज़ैगम खान साहब। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि ज़ाब्ते की कोताही की वजह से ये मामलात जो हैं वो इतनी कन्फ्यूजन का शिकार हुए, या इस बिना पर कि वज़ीर आज़म इमरान खान जैसे कि उनके चीफ व्हिप पार्टी के फरमाते हैं आमिर डोगर साहब कि वो चाहते थे कि जनरल फैज़ जो हैं वो एज DGISI कुछ अरसे रहें? देखिए नादिया, बात यह है कि चीफ आर्मी स्टाफ इज़ अ कमांडर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और अब 3 स्टार्स की जब एक टेन्योर पूरा होता है, एक टेन्योर चाहे वो स्टाफ का हो या कमांड का हो, तो देन दे आर स्वैप्ड ओवर। जिससे स्टाफ की होती है उनको कोर कमांड के लिए भेजा जाता है, जो कोर कमांड की होती है उनको स्टाफ किया जाता है। ये नेक्स्ट रैंक के लिए भी ये एक प्री रिक्विजिट होती है। कम से कम कोर कमांडर के लिए 1 साल कमांड होनी चाहिए। तो चीफ आर्मी साहब ने जाहिर है कि जब अभी जनरल फैज़ हमीद का तकरीबन 1 साल रह गया, नेक्स्ट ईयर ये नंबर 4 होंगे सोनोरिटी में नेक्स्ट रैंक के लिए, तो जाहिर है ये उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो कोर कमांड करने जा रहे हैं और वहाँ जाके अपनी कमांड पूरी करेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से अगर मेरा हो सकता है कि वर्बल अप्रूवल ली हो, जनरली ये हुआ होगा कि ज़रूर, आई एम नॉट श्योर कि शायद अप्रूवल वर्बल लिया हो और बाद में एक उनके जहन में आई हो कि जी नहीं मुझे भी इसको रखना चाहिए। आप अगर मार्च तक रखते हैं तो हाउ वुड ही कंप्लीट कमांड, और फिर उससे क्या उनको इफेक्ट होता है वो भी करें। फिर अनसरफ जनरल फैज़ हमीद को भी इसमें आपने एक इन्वॉल्व कर लिया, पता नहीं वो जाना नहीं चाहते हैं या वो क्यों DGI से रखना चाहते हैं जब अब 3 साल हो गए उनको यहाँ पर, तो अभी आपने क्या करना है ये भी आपने नहीं सोच रहे हैं। और फिर एक आर्मी की कमांड की वैल्यू रिस्पेक्ट होती है, राइट। और फिर उसमें इट्स नॉट ये कि वो पूरे ट्रुप्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, दे फील कि वाई इन चीज़ों में अननेसेसरी इस तरीके से फ़ौज को घिसटा जा रहा है। एनिमी का नैरेटिव हाइबर वॉर में हम बात करते हैं वो यही है कि किसी तरीके से जो फ़ौज और अवाम में एतमाद है उसमें वेज क्रिएट करो, फ़ौज को कमज़ोर करो और खुदा न खास्ता पाकिस्तान को जिस तरह भी वो छोटे से करना चाहते हैं वो कर लें। So there must be, because of all this handling, ब्रिगेडियर साहब आप ये कह रहे हैं कि there must be an expression of displeasure कि ये मामले को इस तरह से हैंडल नहीं होना चाहिए था, राइट? एब्सोल्युटली, और नहीं होना चाहिए, और ये एक रूटीन की मिलिट्री की पोस्टिंग्स हैं एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अंडरस्टैंड कि किसको कहाँ भेजना है, कौन सी जगह पर कौन डिलीवर कर सकता है, ये भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर इसको क्या फ़ायदा क्या हुआ मुझे पता है, इंडियन चैनल्स इस पे ज़रा हम बात करेंगे, इसके रोल पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, लेकिन आपने अपना इनिशियल रिमार्क्स दिए, ज़रा ज़ैगम के पास भी चलते हैं। ज़ैगम, फाइनली ये खबरें आ रही हैं कि तरसील कर दी गई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे मौसूल भी हो गई है। क्या खबरें हैं आपके पास, और इस पूरे मामले को जिस तरह से मौजूदा हुकूमत ने हैंडल किया है ये आपके नज़दीक कितना गलत है या कितना सही है? देखिए जी, इतलात वही है जो हमें सिर्फ थ्रू होके पहुंच रही है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने बताया है कि क्लियर तरीन अफराद के दरमियान है ये मामला,
اس لیے اس وقت انفارمیشن بہت لمیٹڈ ہے، اور جو اس انفارمیشن کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو جو کوشش کرنی چاہیے تھی، مسلسل عوام کو، لوگوں کو اور بین الاقوامی دنیا کو انفارم کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو انفارمیشن گیپ ہے وہ تمام کا تمام وہ فل ہوا ہے اسپیکولیشن سے، مختلف سازشی تھیریز سے، اور اس سے مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو انفارمیشن منسٹر نے آج کہا وہ ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ آپ دیکھیے کب وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے۔ دیکھیے جو آئی ایس آئی ہے وہ پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، فوج کا براہ راست فوج کا ادارہ نہیں ہے، اور وہ پرائم منسٹر کو اس کا چیف جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے۔ اس آرگنائزیشن میں سویلینز بھی ہیں، اس آرگنائزیشن میں ملٹری کے لوگ بھی ہیں۔ سویلینز جو آئی ایس آئی میں کام کرتے ہیں وہ پرماننٹ ہیں، کہیں نہیں جاتے، لیکن ملٹری کے جو لوگ آئی ایس آئی میں آتے ہیں وہ ڈیپوٹیشن پر آتے ہیں اور واپس پھر جا کر ملٹری کو وہ رپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب تک وہ آئی ایس آئی میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے چیف کے تھرو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں، ان کی رپورٹنگ لائن مختلف ہوتی ہے۔ ماضی میں بھی پرائم منسٹر آئی ایس آئی کے حوالے سے، آئی ایس آئی کے چیف کے حوالے سے اسرٹ کرتے رہے ہیں، واپس بھی بھیجتے رہے ہیں، نئے بھی لیتے رہے ہیں، اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات بھی رہے ہیں۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں اس بار جو مختلف ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ آئی ایس آئی کے چیف کی تبدیلی جو تھی وہ لنک ہو گئی آرمی کی دوسرے ٹرانسفرز کے ساتھ۔ یہ بہت سیریس بات ہے، کیونکہ آرمی چیف نے جا کر ایک کور سنبھال لی تھی، اس کور والے نے دوسری جگہ پہ جانا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ اور بھی جو کور کے لیول کی، یعنی ہائیسٹ آپریشنل جو پاکستان کی آرمی کی پوزیشن ہے وہ اس کے ساتھ لنکڈ تھی۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جس کو پرائم منسٹر کو، جس کا مکمل احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس بار جو یہ ہو رہا ہے یہ صرف آئی ایس آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف ان کے اختیار کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ پاکستان کی آرمی کی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز وہ لنکڈ ہیں، جو آرمی خود کرتی ہے، جس میں پرائم منسٹر کا دخل نہیں ہوتا، اور جو بہت سینسٹیو ہے، جس پر کوئی شک و شبہ نہیں پڑنا چاہیے۔ مطلب انٹیلیجنس کے چیف کی پوسٹنگ پہ تو چلیں گفتگو بھی ہو سکتی ہے، بات بھی ہو سکتی ہے، کوئی تھوڑا بہت شک و شبہ پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ وہ آرمی سے ہیں، لیکن اگر کور کمانڈرز تک ان کی ٹرانسفرز پر بات آ جائے تو پھر سیریس ہو جاتا ہے، جو میرا خیال ہے جس کو آرمی بھی لائٹلی نہیں لے سکتی اور جس کو پوری دنیا نے بھی بڑا سیریسلی لیا ہے۔ صحیح، تو یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہ نظر آ رہا ہے، اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ یو نو ایکسرسائزنگ اور asserting your authority right now، یہ لنکڈ ہے اس ٹرانسفرز اور پوسٹنگ سے جو کہ ایک ہائیسٹ کمانڈ کی اس وقت ہوتی ہے۔ میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آ کر عمار میں آپ سے آپ کے اوپننگ ریمارکس لوں گی ریگارڈنگ آل دس، اور پھر اس آبجیکٹیوٹی پہ بات کریں گے کہ جس پوسٹنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی آبجیکٹیوٹی، ظاہر ہے انٹیلیجنس کا پریمیئر ادارہ پاکستان کا یہ انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے، بٹ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ ویلکم بیک، عمار مسعود ہمارے ساتھ ہیں، زیغم خان صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے حوالے سے موجودہ حکومت کی ہینڈلنگ کے پر بات کی جا رہی ہے کہ کیا ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے اور اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ عمار، اپوزیشن کو البتہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج جس قسم کے بیان آئے اس سے لگا کہ آرمی کی سپورٹ میں یہ بیان دے رہے ہیں، اور سویلین سپریمیسی جو کہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کی پرائم منسٹر نے جو دکھایا اس وقت اپنی اتھارٹی اسرٹ کرنا کہ یو نو دس از ہاؤ اٹ شوڈ ہیو بین اینڈ دس از ہاؤ دا پروسیس شوڈ ہیو بین فالوڈ، تو نون لیگ کو تو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ آج مریم نواز صاحبہ نے اتنی تنقید کی ہے عمران خان صاحب پر۔ جی میرے خیال میں جو آپ یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وزیر اعظم کا اختیار تھا، اور اگر وزیر اعظم کی تقرری کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو بیسیکلی یہ سول سپریمیسی کے خلاف ہے، اور تمام اپوزیشن کی پارٹیز کو اس موقع پہ وزیر اعظم کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نقطہ بہت سی جگہ ذکر ہو رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ اس کو سمجھنے کا ہے۔ یہ بات اب تک بہت سے لوگوں کو واشگاف ہو چکی ہے، کلیئرلی پتہ چل چکی ہے کہ عمران خان صاحب کوئی سول سپریمیسی کی کہانی نہیں کر رہے،
نہ ہی ان کو اس طرح سے کوئی دلچسپی ہے. 178 مواقع ان کو ماضی میں ملے فلاں پوسٹنگ کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے، مگر انہوں نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اچانک سول سپریمیسی کا جذبہ ان کے دل میں جاگ گیا. اس کی ریزن بڑی واضح ہے، اور وہ اتنی واضح ریزن ہے کہ اپوزیشن ان کے سٹانس کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتی. وہ ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ جو ان کی گورننس کا حال ہے، مستقبل میں وہ الیکشن نہیں جیت سکتے، اور ان کا خیال ہے کہ جس طرح 2018 میں ان کو الیکشن جتوایا گیا تھا، اس دفعہ بھی کچھ قوتیں ان کی مدد کو آئیں گی. جبکہ ان قوتوں کا اندرونی فیصلہ یہ ہے کہ اب وہ سیاست سے باہر رہنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ہو گئی ہے. یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے. تو عمران خان کا سٹانس بالکل بھی سول سپریمیسی کے حق میں نہیں ہے، نہ ہی وہ انہوں نے کبھی اس طرح کا خواب دیکھا ہے. ایک اور بات جو بہت واضح ہے اس حکومت کی طرف سے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 100 پیاز بھی کھاتے ہیں، 100 جوتے بھی کھاتے ہیں. اور کتنے ایسے واقعات ہو گئے ہیں کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے. اچھا، آپ کو میری اچھا اس میں آپ کو بتا دوں 2-3 واقعات. مثلا IMF سے ہر حکومت قرضہ لیتی ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم خودکشی کر لیں گے، انہوں نے کہا اور پھر قرضہ لیا. اسی طرح بائیڈن کو ہمیں یاد ہے کسی وزیر اعظم کو اس نے کال کی نہ کی، یہ کوئی ایشو نہیں تھا. انہوں نے اس سے ایشو بنایا اور پھر جوتے بھی کھائے. اب اس ایشو پہ بھی جو میں آپ کو بتاؤں کہ عام فورسز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے انٹرنل معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں پسند کرتے. اس مداخلت کے 2 پہلو. ایک پہلو بڑا اپولوجیٹکس ہے ان کی طرف سے کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، ہمیشہ سے ISPR کی سٹیٹمنٹ آتی ہے ہم تو نہیں کرتے. یعنی وہ اپولوجیٹک رویہ، یہ الگ بحث ہے کہ وہ کرتے ہیں. لیکن اپنے کور کمانڈرز کی تقرری کیسے کرتے ہیں اور کس کو کہاں پوسٹ کرتے ہیں، یہ وہ ہمیشہ سے بڑا کنٹرول اور ٹائٹ ان کا ایریا ہوتا ہے جس میں وہ کسی کی مداخلت نہیں پسند کرتے. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے دوست بتاتے ہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے کہ عمران خان کو اچانک کوئی اعلان ہو گیا اور عمران خان کو پتہ نہیں تھا. عمران خان سے یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے اس پہ رضامندی ظاہر کی تھی، اور وہ بات تبھی نوٹیفیکیشن کی بات ہے. یہ جو زیغم بات کر رہے تھے بالکل درست کر رہے تھے کہ یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک دن نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. یہ باتیں پہلے طے ہوتی ہیں، صحیح ڈسکس کرنے کے بعد. جب عمران خان صاحب کے ساتھ بات طے ہو گئی 2 دن پہلے سنا یہی ہے، اور آج مریم نواز نے بھی اس کا ذکر کیا، کچھ جنات نے کوئی وظیفہ اور پڑھ دیا، تو جس کی وجہ سے عمران خان صاحب مکر گئے. اور بڑی تکلیف دہ سچویشن جو ایک مصالحتی کمیٹی وزراء کی بنی تھی، عمران خان صاحب کسی صورت میں مان نہیں رہے ہیں اس بات کو کہ یہ ایسا ہو جائے گا. وہ بیچارے جو وہ 4-5 وزراء ہیں جس میں جو خود بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، وہ جاتے تھے اور بات کرتے تھے، ادھر سے کچھ منوا کے آتے تھے، اور ادھر جب وہ بات مانی جاتی تھی تو عمران خان صاحب ایک نیا رٹ لگا رہے تھے. اچھا، اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ بات نہیں مانی. تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، تو ہم کیا اخذ کریں کہ آج اگر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے یا کل نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو نام ہی کوئی اور نکلے گا؟ اب دیکھیے، یہ بات آپ کو بتائی جا سکتی ہے کہ یہ بات فائنل ہو چکی ہوئی ہے کہ جنرل ندیم انجم جو ہیں ISI کے چیف ہوں گے. یہ بات بھی طے ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود فون کر کے جنرل ندیم کو بتا بھی دیا ہے، اور یہ کچھ 1 ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے. جب اس حد تک بات ہو، پرائم منسٹر سے بات ڈسکس ہو سکتی ہے، تو اب اگر آپ بیک آؤٹ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ بیک آؤٹ کر سکیں گے. یہ وہی والی بات ہوگی کہ 100 پیاز بھی کھائیں گے اور 100 جوتے بھی کھائیں گے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، میں اب کیونکہ دیکھیں جو آپ نے بات کہی اور جس طرح سے اس کی ہینڈلنگ ہوئی، اس سے بریگیڈیئر صاحب یہ جو پولیٹیکل رول آف دس منصب ایز DG ISI وہ زیادہ ابھارا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا پریمیئر ایجنسی جو ہے اس کا کام انٹیلیجنس ٹو آل دا فورسز پرووائڈ کرنا نہیں ہے، سو دیٹ دے کین ہیو اے رسپانس پلانڈ آؤٹ، کوئی بھی جو بھی چیلنجز ہوتے ہیں.
یا پھر اس کا کام صرف پرائم منسٹر کے ساتھ کام کرنا ہے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ اب اس رول پہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے. دیکھیں نادی، یہی سب سے بڑی میں بات کر رہا ہوں کہ اٹ از ویری امبیرسنگ کہ آپ نے آئی ایس آئی کے ڈی جی کی اپائنٹمنٹ کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا ہے کہ جو ان کے ایکسٹرنل رولز ہیں پوری دنیا کے اندر اس کو بھی انڈرمائن کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے جو انٹرنل رول ہیں وہ بھی ختم کر رہے ہیں، جو آپ کی تینوں سروسز کے وہ کرتے ہیں. آپریشنل انٹیلیجنس کی بات میں کر رہا ہوں، جو سب سے اہم چیز ہے جو آپ تینوں سروسز کو پرووائڈ کرتے ہیں اباؤٹ اینیمی اینڈ ادر کنٹریز. آپ نے ایک اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ صرف مجھے پولیٹیکل سپورٹ کے لیے چاہیے، ایسے چاہیے، تو یہ ایک نہایت ہی میرے خیال میں غلط سوچ ہے. اور یہی امبیلنس سچویشن ہے چیف آرمی اسٹاف کے لیے. ونس آپ نے اگر کسی سٹیج پہ بھی ایک وربلی اپروو کیا تو یو آر اے پرائم منسٹر آف پاکستان، یو شوڈ ہولڈ اٹ اینڈ اپنے ورڈز پہ قائم رہیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اتنی جس طرح لنک بات کی گئی، سارے کور کمانڈرز کی پوسٹنگ ہو رہی ہیں، سب کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. اوور آل آرمی کے امپیکٹ اور امیج کو خراب کر رہے ہیں، چیف آرمی کے کمانڈ کو افیکٹ کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس موقع پہ پرائم منسٹر کو بڑا رکھنا چاہیے تھا. بیکاز ریممبر جو ڈی جی آئی سی ہی از اے یونیفارم آفیسر اینڈ یونیفارم آفیسر آلویز لک ٹورڈز ہز کمانڈ اینڈ دیٹ از چیف آرمی اسٹاف. وٹ ایور ہیپنس. ہاں، اور آپ نے جیسے کہا کہ جو پریمیئر ایجنسی ہے اس سے انٹیلیجنس، آپریشنل انٹیلیجنس پرووائڈ کرنی ہے ان فورسز کو، نہ کہ اس کا کوئی پولیٹیکل رول ہوگا. لیکن اس سارے معاملے سے زیغم یہ بہت زیادہ اب لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر وانٹس somebody that probably he could function with, although کیا آپ کو یہ نہیں لگتا، ہم بات نہیں کرتے کہ بائی رول یا بائی لا جو ہے اس کا پروسیس کیا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف وہ کوئی بھی ہوں، یہ کیونکہ آرمی کے اندر تقرریاں تبادلے ان کا اپنا پروروگیٹو ہے، دے ہیو بین ڈوئنگ اٹ، تو پریسیڈنٹ یہی ہوتا ہے کہ مشاورت ضرور ہوتی ہے، لیکن the chief will always choose کہ this person he feels is better to command this corps or probably even as DGISI. I think زیغم کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لے لیتی ہوں تاکہ زیغم اس کو رسپونڈ کر سکیں. ویلکم بیک. کمنگ اسٹریٹ ٹو یو زیغم، آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے بریگیڈیئر صاحب سے میں نے پوچھا کہ اس رول کو بھی بہت ہی متنازع بنا دیا گیا کہ آخر انٹیلیجنس جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو ہیڈ کرنے کا جو جواز ہے یا جو اس کا آبجیکٹو ہے اس پوری انٹیلیجنس ایجنسی کا، وہ بھی کمپرومائز ہو گیا ہے بائی ہیونگ somebody you want. ایگزیکٹلی جی. دیکھیں اس جو ادارہ ہے اس کو بین الاقوامی طور پر بھی اتنا متنازع بنا دیا گیا ہے، اور پھر ہمارے اندرونی جو حالات رہے ہیں اس میں بھی. اور یہ بڑے افسوسناک بات ہے اس لیے کہ بیرونی طور پر جو اس کا بنیادی رول ہے، اس کی بہت اچھی پرفارمنس اس ادارے کی رہی ہے اور اب بھی ہے. جو بنیادی کام ہے آئی ایس آئی کا، جیسے آپ نے کہا، دیکھیں انٹر سروسز انٹیلیجنس کا نام ضرور ہے، لیکن جو فوج کی اندرونی انٹیلیجنس ہے، جو میری فہم ہے، وہ ملٹری انٹیلیجنس زیادہ سنبھالتی ہے. جو انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے جو پاکستان کو ایکسٹرنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں، جو باہر سے آپ کی اسپیوناج ہوتی ہے، یعنی کاؤنٹر اسپیوناج، کہ جو باہر والے ملک کے اندر جو انتشار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو انٹیلیجنس پاکستان کے اندر گیدر کرنے کی کوشش کریں ان کو ناکام بنانا، اور خود ساری دنیا میں جا کے وہ انٹیلیجنس جمع کرنا جس کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. یہ اس کا سب سے بنیادی کام ہے. جو پاکستان کے اندر کام بنتا ہے وہ اسی کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے اصولی طور پر. یعنی باہر والے اگر آ کر پاکستان میں کسی طرح کی کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کی انٹیلیجنس رکھنا. لیکن اوور دا ٹائم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے اس کا انفارچونیٹلی ایک پولیٹیکل رول آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس ادارے کے بارے میں پاکستان کے اندر بھی ایسی گفتگو ہوتی رہتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ایسا جو رول بنا وہ نہیں بننا چاہیے تھا. اور اس 12 سال کی جمہوریت میں کوشش کرنا چاہیے تھا کہ وہ رول کم سے کم ہو. لیکن وہ ایسا رول ہے جس کو شاید حالیہ تاریخ میں اور ایک جمہوری دور میں جتنا عمران خان صاحب نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، سامنے لانے کی کوشش کی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے باتوں سے، اپنی چیزوں سے اس کو مزید متنازع بنایا ہے، وہ ایک بہت افسوسناک بات ہے. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کے جو ایک ملٹری والی سائڈ ہے اس وقت، وہ اس کا لنک جو تھا وہ دوسرے کور کمانڈرز کی جو ساتھ میں اپارٹمنٹ تھی، اس کی وجہ سے سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے.
اگر یہ اکیلی اپائنٹمنٹ ہوتی جو ISI کے چیف کی اور اس میں وہ اسرٹ کر رہے ہوتے تو شاید کم از کم میں سمجھتا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کا استحقاق ہے کہ وہ اپوائنٹ کریں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی مسئلہ تھا کہ اس کو اندرونی طور پر اس طریقے سے سیٹل کر لینا چاہیے تھا کہ یہ سامنے نہ آئے, لیکن عمار صاحب نے جیسے کہا اور جو ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ معاملہ بھی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہوا کہ ان کے ساتھ جو ہے مشاورت کر لی گئی تھی. اب یہ سمجھا نہیں جا سکتا کہ اتنے بڑے تبادلے اور تقرریاں اور سارا کام جو ہے وہ آرمی نے وزیر اعظم سے کے بتائے بغیر, میرا مطلب ہے تقرریوں کے بارے میں تو وزیر اعظم کو نہیں بتانا تھا, لیکن تقرریوں کو جو لنک کیا گیا تھا ISI چیف کی اپائنٹمنٹ کے ساتھ, تو انہوں نے ISI کی چیف کے بارے میں نہ بتایا ہو کہ یہ ہم کرنے لگے ہیں, اور ظاہر ہے اس کے ساتھ جو دوسری اپائنٹمنٹس تھی وہ بھی لنک. اب ظاہر ہاں تو یہ معاملہ ضرور سیٹل ہوں گے کیونکہ ہونے ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بار بار کل بھی آج بھی سب کہہ جا رہے ہیں کہ بڑی خوش اسلوبی, بہت سیم پیج اور پہلے سے زیادہ متحد اور پہلے سے زیادہ اچھے ریلیشن, ڈو یو ایکچولی تھنک دس از دا فیلنگ؟ وہ ایسا ہی ہے کہ جس جوڑے کی جو ہے نا وہ علیحدگی ہونے والی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ محبت کا اظہار اس علیحدگی سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بار بار یہ فرما رہے ہیں, لیکن جو اس کا ثبوت آنا چاہیے وہ تو نہیں آ رہا نا. 6 دن ہو گئے بھئی, اگر خوش اسلوبی سے ہو گیا ہے تو آپ بتا دیجئے, آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ مسئلہ کیا تھا, مسئلہ کہاں تھا, اس کو کیسے سالو کیا, اور ایک نوٹیفیکیشن پر سائن ہی تو کرنا ہے نا. آپ کو ان تمام سٹیٹمنٹس کی یہ محبت کے گیت گانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ صرف پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گگی مارے کاغذ پر اور کاغذ کو باہر نکال دیں, یہ بات ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ جو پروٹیسٹیشن ہے, اتنے لمبے لمبے دعوے اور باتیں ہیں, یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اندر سب ٹھیک نہیں ہے. ہاں, اندر سب ٹھیک نہیں ہے. اچھا عمار, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ بھی کہیں باتیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ باقی سب لوگ جو اپوزیشن اس وقت بڑی خوش نظر آ رہی ہے اور بہت ساری باتیں بھی کہہ رہی ہے, جس میں مولانا فضل الرحمان کو بھی اب ادارے کی عزت و تکریم یاد آ رہی ہے, مریم صاحبہ بھی اس ادارے کی عزت کی بات کر رہی ہے, پوری نون لیگ بھی کر رہی ہے, اور کہ متنازع اس طرح سے نہیں بنانا چاہیے. کیا کہیں مفاہمت کی وجہ سے انسیکیورٹی لیول آف دی انکمبنٹ گورنمنٹ بڑھتے نظر آ رہے ہیں, خصوصاً عمران خان صاحب؟ دیکھیے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ بحث ہونی چاہیے, لیکن اس کے بارے میں اتھینٹک انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے, اور پاکستان میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کہ آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ کی جو تقریر تھی جب ووٹ کو عزت دو کی بڑی بات ہوتی تھی, اس میں نواز شریف صاحب نے جب تقریر کی تھی 2 نام لیے تھے, آپ کو یاد ہی ہوگا وہ کون سے نام ہوں گے. ابھی جو مریم نواز جو اپنی درخواست کے ساتھ جب اسلام آباد تشریف لائیں تو انہوں نے ان 2 ناموں کے بجائے صرف ایک نام پر اکتفا کیا, اور وہ فیض حمید صاحب کا نام تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے طور پر چیزوں کو نیرو ڈاؤن کر چکے ہیں, اپنے ٹارگٹ کو فوکس کر چکے ہیں, اور مثلا کبھی کسی سٹیج پہ بھی ادارے کی بے حرمتی کسی کا مقصود نہیں تھی, مجھے یوں لگتا ہے. شخصیات کی ہمیشہ بات ہوئی ہے, اب 2 شخصیات میں سے بھی صرف ایک شخصیت کی بات ہو رہی ہے. یہ ہم نے بہت دفعہ سنا ہے, نواز شریف صاحب نے بھی یا مریم نواز نے بھی کہا کہ وہ جو سپاہی جو سرحد پہ کھڑا ہے اس کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. لیکن اب ہم اس سے یہ سمجھے, آپ نے کہا نا نیرو ڈاؤن ہو گیا ہے ٹارگٹ جو ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر ہے یہ پاکستان کی تاریخ تو نہیں سیاسی بدل سکتے, ہمیں نظر آتا ہے, اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑی باتیں ہیں کہ مفاہمت بھی ہو رہی ہے, بڑی ڈسکشنز بھی ہو رہے ہیں. کیا یہ وجہ ہے جو عمران خان صاحب کو ظاہر پسند نہیں آئے گی, اور اسی لیے وہ کئی جگہ اپنی اب اتھارٹی اسرٹ کرتے ہوئے دکھانا چاہتے ہیں؟ It is too late for عمران خان. یہ عمران خان سے بہت دیر ہو گئی ہے. کچھ بڑے باریک معاملات ہیں, اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان پہ کس طرح بات کی جائے. اب 2 باتیں آپ کو میں بتا سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کلیئر کٹ میسج دیا گیا, اور وہ میسج دیا گیا کہ آپ جو اگلا الیکشن ہے ہم اس میں بالکل کسی طرح پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے جو 2018 میں ہوا, اور اس کا جو نتیجہ ہوا وہ ہمارے ساتھ کافی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پینک میں آ گئے کہ اب پہلے تو وہ ایک خواب تھے کہ لوگ خواب کی طرح انہیں دیکھتے تھے کہ شاید ایک آدمی ٹاپ پہ آ جائے, ایماندار لیڈر والی کہانی.
تو پھر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اب تو ان کی گورننس بھی اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے. 3 سال میں لوگ ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں, تو اب وہ بھی تو انہیں بالکل اچھی طرح اندازہ ہے کہ آگے الیکشن اگر فیئر ہوئے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس وقت وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. اس معاملے کا کچھ لنک جو ہے محمد زبیر صاحب کی ویڈیو سے بھی جڑتا ہے, اور شاید کسی نے وہ جو اگر کوئی بات, اس کو ڈیل نہیں کہنا چاہیے. دیکھیے اگر آخر میں کوئی بات ہوگی تو وہ میز پہ بیٹھ کے ہی ہوگی. ظاہر میدان جنگ میں یا مار پیٹ کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی. تو جو مذاکرات ہوئے اس میں اب یہ سنی سنائی بات ہے, اس میں بڑا کی فیکٹر جو ہے وہ محمد زبیر صاحب تھے. اور محمد زبیر اٹس اے نون فیکٹ دیٹ از ویری کلوز ٹو جنرل باجوہ. دوسری سائڈ پہ بھی وہ ترجمان بنے ہیں, تو ایسا شخص ہو سکتا ہے. لیکن ان کی جو اس طرح بہت ہی نازیبا قسم کی ویڈیو نکال دی گئی, تو پھر اس سے ابہام کریٹ ہو رہا ہے, کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے, اور اس سے خدشات پیدا ہو رہے ہیں. عمران خان کے لیے سب سے بڑا, آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک خفیہ ایجنسی نے سروے بھی کروایا پچھلے دنوں, اور یہ میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو پی ٹی آئی کو الیکٹیبلز اچھے دے بھی دیے جائے تو پورے ملک میں 15 سے زیادہ ان کی سیٹیں نہیں بنتی. اچھا, یہ خبریں عمران خان صاحب تک بھی پہنچ رہی ہوں گی. تو ایک خوف کی کیفیت ہے. اور خوف کس بات کا ہے؟ خوف شاید ایک تو یہ ہے کہ اقتدار چلا جائے گا, دوسرا خوف یہ ہے کہ وہ جو کرپشن کا نعرہ لگاتے تھے اب آہستہ آہستہ ان کے کیسز بھی نکلیں گے. وہ جو دوسروں کو گھسیڑ کے جیلوں میں ڈالتے تھے تو شاید 2-4 مہینے عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کو بھی جیل میں رہنا. یہ خوف ہے نا. تو کبھی نیب آرڈیننس میں چینج کر رہے ہیں, کبھی الیکشن کمشنر کے خلاف ہو رہے ہیں, کبھی ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف ہو گئے. یہ معاملات اب بگڑ چکے ہیں. اچھا, اب معاملات بگڑ چکے ہیں. میں بڑے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھوں گی بیکاز کم ٹائم ہے. بریگیڈیئر صاحب, ڈو یو تھنک کہ پرائم منسٹر کسی بھی صورت انسیکیورٹی میں ہیں؟ آئی فیل کہ انسیکیورٹی میں ہیں تو ایسی بات کر رہے ہیں, ادروائز. اور انسیکیورٹی کی وجہ کیا کہیں نہ کہیں مذاکرات ہیں؟ دیکھیں انسیکیورٹی کی وجہ یہ ہے, نمبر 1 کہ جو ان کا مینیفیسٹو تھا وہ پورا نہیں کر سکے, وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں لے سکے, وہ احتساب کا عمل پورا نہیں کر سکے, وہ عوام کو وہ ریلیف نہیں دے سکے دینا چاہیے تھی. مہنگائی انتظار سے زیادہ ہو گئی ہے. ہی نوز کہ پیپل آف پاکستان آر ناٹ ہیپی ود ہم, اور جس وہ شوق سے اور بلبلے سے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا وہ ڈیل نہیں کرے. بڑے ڈائی ہارٹ جو ان کے تھے وہ بھی تھوڑے تھوڑے ان کے خلاف ہو رہے تھے. اس کے بعد یہ ابھی چیئرمین نیب کی جو ایشوز ہے اس کے اوپر بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے یہ کہ اب جو لے کر آ رہے ہیں شاید اس کے تھرو وہ کوشش کریں اپنے ججز لگائیں اور کوئی جلدی ڈیسیژنس کروائیں جس کے لیے وہ ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو سپورٹ چاہیے ہوگی اب اگلے الیکشن میں بھی, اور یہ جب اتنے عرصے 1-1.5 سال رہنے کے لیے بھی, کیونکہ لوگ خوش نہیں. اوپر پی ڈی ایم از اگین متحرک ہو رہی ہے, وہ دوبارہ کہہ رہی جنرل, وہ کہہ رہی جلدی الیکشن ہونے چاہیے. کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں؟ میرے خیال میں مذاکرات تو نہیں ہو رہے ہیں. مفاہمت ہو رہی ہے. مفاہمت دیکھیں, اگر مفاہمت کرے گا تو وہ اس وقت حکومت کرے گی. فوج کسی سلسلے میں نہیں ہے, فوج از آؤٹ, اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنز کہ میں بھی وہ اپنے آپ کو انسیکیور کر رہے ہیں, فیل کر رہے ہیں. اور اس پورے معاملے میں بیکاز یو بلانگ ٹو افواج پاکستان ایز اے ریٹائرڈ بریگیڈیئر, آپ مجھے یہ بتائیے اگر یہ کام کسی اور نے کیا ہوتا, کسی اور پرائم منسٹر نے, اور سب یہ سوال اٹھاتے ہیں, تو کیا یہی رویہ ہوتا؟ دیکھیں فوج کا رویہ, جب فوج کے معاملات میں پروفیشنلزم انٹرفیئر کریں گے تو اس میں ہمیشہ رویہ ہوگا, کیونکہ ٹروپس کی پلس رپورٹ, اس کے بعد فیڈ بیک, کمانڈ کو افیکٹ ہونا, چاہے آپ ڈان لیگ کی بات کر لیں یا ابھی بات کریں, جہاں بھی جب فوج کی کمانڈ میں انٹرفیرنس ہوگی تو وہاں ان ریزنیبل بات ہوگی. اور وہ ظاہر ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر چیف آرمی اسٹاف از بیہیونگ, اور آرمی نے ہم نے دیکھا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, کوئی بات نہیں کر رہا بالکل, بیکاز دے بلیو ان پروفیشنلزم. دے وانٹ کہ چیف آرمی اسٹاف کا ڈیسیژن ہولڈ گڈ فار دا ہول آف آرمی. آرمی مینس ناٹ ایئر فورس نیوی, اونلی آرمی. اس لحاظ سے میرے خیال میں اس وقت وسیع تر وفاد میں ملک کے لیے, فوج کے لیے, پرائم منسٹر شوڈ ہیو accepted what chief army staff had issued those postings. یہ ڈیلے نے جو ہے وہ معاملات اب خراب کر دی ہیں, پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لیکن نہیں گئے ہیں ابھی. آئی ایم شیور کہ میرے خیال میں آئی ہوپ کہ یہ ابھی اس وقت ایمیکیبلی ریزالو ہو جائے. اگر سمجھی گئی ہے, اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی ہے
اس میں آئی ایم شیور کہ پرائم منسٹر کو سوچنا چاہیے کہ اتنی سینئر لیول کی پوسٹنگز ہوئی ہیں اور اگر وہ چینج کرنا از ناٹ گڈ فار دا آرمی اور اٹ ڈزنٹ گو گڈ ود دا اوور آل ورلڈ کے اندر، اور خاص طور ہمارا دشمن جو بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، زیخم آپ کا، عمار آپ کا. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آج آپ تینوں مہمانوں نے کی. لیٹس سی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ناؤ. انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.